बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आज पाकिस्तान सुपर लीग में डबल हेडर है और जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि आज के मैचेस बहुत अहमियत के हामिल हैं। उसकी वजह यह है कि आज इस वक्त लाहौर कलंदर्स का मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स से जारी है और दोनों टीम्स इस वक्त कशमकश में हैं कि वो जीत कर तो टॉप 4 में जगह बनाने के लिए अपने पॉइंट्स और बेहतर कर सकती हैं। तमाम तर एक्शन PTV स्पोर्ट्स पर आप बराह रास्त देख सकते हैं। स्पोर्ट्स 360 और पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ आपको लम्हा बलम्हा अपडेट भी करता रहेगा। अब तक जो लाहौर कलंदर्स हैं उनकी बैटिंग जारी थी। इस वक्त खेल जो है वो अपने 19वें ओवर में दाखिल हो चुका है। 19.3 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन 190 रन होने वाले हैं लाहौर कलंदर्स के, जो मुझे लगता है बहुत अच्छा टोटल हो जाएगा। लेकिन आज पिच भी बड़ी साजगार लग रही थी। दिन के मैचेस में ज़रा थोड़ी ज़्यादा मदद भी मिलती है, लेकिन ओवरऑल हमने ये पर्सपेक्टिव ज़रूर देखा है कि जब लाहौर में मुंतकिल होते हैं मैचेस तो वहाँ पर बैटर्स को ज़्यादा थोड़ा सा आई थिंक बेहतर एडवांटेज हो जाता है। कराची की हमने पहले भी बात की थी कि वहाँ पर थोड़ी सी कंडीशंस डिफरेंट थी, लेकिन आज जो लाहौर का सेकंड टाइम का मैच होगा सुल्तान्स और रावलपिंडीज़ के दरमियान, वो भी एक बार ज़रूर मेरे ख्याल से पिंडी को एक और मौका मिल जाएगा कि शायद वो कॉन्सोलेशन कुछ ना कुछ ले सकें, लेकिन हालात तो ऐसे लगते नहीं हैं। जबकि मुल्तान सुल्तान्स की बात करें तो वो अपने जो क्वालिफायर्स के चांसेस हैं उनको और मजबूत कर सकते हैं अगर वो जीत जाते हैं। तो इस बारे में ज़रूर हम आपको आगाह भी करते रहेंगे और तमाम तर तफसीलात और अपडेट्स भी मैच की आपको देते रहेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे पाकिस्तान वुमेन स्किल्स एंड फिटनेस कैंप जो है वो जारी है और इसके बारे में हमने आपसे पहले भी बात की थी कि इसमें सिनारियो बेस्ड मैचेस भी खेले जा रहे हैं। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर इंडिविजुअली भी काम किया जा रहा है और एज अ टीम भी कलेक्टिव एफर्ट्स इसमें नज़र आ रही हैं। उसके बाद आपको बताना है कि छठी जो है वो गेम्स कल से शुरू होने जा रही हैं। ये एशियन बीच गेम्स हैं जिनमें पाकिस्तान का एक 38 रुकनी दस्ता जो है वो शिरकत कर रहा है। इसमें जो गेम्स हैं हैंडबॉल हैं, जिट्सू है, कबड्डी है और रेसलिंग के मुकाबले इसमें शामिल हैं। चीन में ये गेम्स जो हैं वो खेली जा रही हैं और बीच गेम्स में पाकिस्तान की कारकर्दगी ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त रही है। ख़ासतौर पर रेसलिंग में बहुत से मेडल्स पाकिस्तान माजी में भी जीतता रहा है, तो उम्मीद है कि इस बार भी काफ़ी अच्छी खबरें आएंगी। और उसके बाद आपको बात करेंगे, आपको बताएंगे लेजेंड रेसलर AJ स्टाइल्स ने रेसलिंग की दुनिया को जो है वो खैराबाद कह दिया है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट इनका रहा WWE में, फिर ये TNA में चले गए, TNA से ये वापस WWE में आए और बहुत सारी जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव था वो देखते रहे हम। और उसके बाद जब AEW आई तो उसके बाद भी बहुत सारी बातें चलती रही, लेकिन AJ स्टाइल्स ने WWE में बहुत नाम कमाया और आई थिंक ओवरऑल जिस भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का वो हिस्सा रहे रेसलिंग में, एक शानदार करियर रहा। सिर्फ AJ स्टाइल्स ही नहीं है, अब कहा जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर जो हैं वो भी रेसलिंग को खैराबाद कह चुके हैं। रेसलिंग से MMA तक का सफ़र और फिर वाइस वर्सा बहुत ही ज़बरदस्त रहा, लेकिन ये रेसलमेनिया कहा गया है जहाँ पर उन्होंने सेरेमोनियल तौर पर अपने जो बूट्स और ग्लव्स थे वो रिंग में छोड़ दिए। तो कहा यह गया कि सेरेमोनियल तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब वो रेसलिंग की दुनिया को खैराबाद कह चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू भी करेंगे, आपको अपडेट भी करना था। स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी और भी कुछ खबरें हैं, इनको डिस्कस करने के लिए मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर तज्जियाकार और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का एहसान है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और बड़े ज़बरदस्त टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी हैं जनाब जहांगीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जहांगीर भाई? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है, लेकिन पहले आपको अहवाल बताना है मैच का। और जैसा कि मैंने कहा कि तमाम जो है वो PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त है। लाहौर कलंदर्स की इनिंग्स अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली है। मोई शाह साहब, बड़ा अहम मैच है और लेकिन वो बात वही है कि जो ही कंडीशन शिफ्ट होती हैं, आपने कल भी निशानदेही की थी कि वो एकदम से थोड़ा सा बैटर फ्रेंडली हो जाता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 200 कैन बी अ गुड स्कोर ऑन दिस पिच। देखिए जिस तरह इन्होंने बनाया 197 और 197 इज अ गुड स्कोर, ऑलमोस्ट विनिंग स्कोर नाउ। फ़खर ने जिस तरह की इनिंग खेली, मैं वही है कि फ़खर जब इनिंग खेल लेते हैं ना जी तो फिर अपोजिशन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। 6 छक्के और ऑलमोस्ट 11 चौके और मोर देन 200 रन की इनका वो जो था स्ट्राइक रेट था, तो ये एक्सेप्शनल इनिंग होती है। ये क्वालिटी इनिंग कभी कभी आपको नज़र आती है और जब फ़खर ऐसी इनिंग खेलते हैं तो अपोजिशन ज़रूर अंडर प्रेशर होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस ऑलमोस्ट विनिंग टोटल बड़ा मुश्किल होगा अब कोयटा ग्लैडिएटर को यहाँ से रिकवर करना, रिकवर करके कम से कम अपने आप को जिंदा रखना फॉर प्ले ऑफ्स। बड़ा मुश्किल है कि दे ऑलरेडी प्लेड 8 मैचेस, 8 मैच तो खेल चुके हैं ना जी, और ये 9वां मैच है। उसके बाद इनका 1 मैच रह गया और 1 मैच शायद इनका कराची के खिलाफ है और बड़ा मुश्किल हो जाएगा अब कोयटा को यहाँ से इस मैच के, अगर वो हारते हैं, हारने के बाद
کہ جی ہم پلے آف کے لیے ہمارے کوئی چانسز بچیں گے. اچھا ٹیبل پر کوئٹہ چوتھے پر ہے, لاہور ہے چھٹے نمبر پر, تو دونوں کے 6 پوائنٹس ہیں. پوائنٹس برابر ہیں. تو obviously جو جیتا ہے وہ ٹاپ 4 میں چلا جو جائے. جیتا وہ ٹاپ 4 پہ, پھر رن ریٹ کا بھی تھوڑا فرق پڑ جائے گا. اور پھر اگر لاہور جیتا ہے تو لاہور کے لیے بڑا اچھا چانس ہے کہ وہ 4th ٹیم بنے. کل بھی ہم جس طرح بات کر رہے تھے کہ تقریباً ملتان پشاور زلمی تو ٹاپ آف ٹیبل فنش ہوگا. ملتان سلطان اور اسلام آباد یونائٹڈ کافی کمفرٹیبل پوزیشن. اچھا موئی شاہ صاحب, اسلام آباد کیونکہ 9 پوائنٹس پر موجود ہے اور انہوں نے 7 میچز کھیلے ہیں, اگر نیچے والی کوئی ٹیم 2 میچز جیتی ہیں تو وہ 10 پوائنٹس کر جائیں گی, تو اسلام آباد کے پاس ابھی بھی ایک وہ ایگزٹ کا ڈور ان کو نظر آ سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے میچز نہیں جیتے. جی لیکن جب آپ 3 میچ آپ کو کھیلنے ہو نا, تو پھر آپ کم از کم ایک پہ چانس ایک تو جیت جائیں گے. بالکل. تو ایک ہم کہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم ایک جیت جائیں گے تو ہمارے 11 ہو جائیں گے, تو آٹومیٹیکلی پلے آف کے لیے چلے جائیں گے. بڑا مشکل ہو جائے گا او ٹیمز کے لیے. لاہور قلندر آج جیتتے ہیں تو ان کی پوزیشن کافی سالڈ ہو جائے گی, اور پھر ان کو ایک میچ اور جیتنا ہے اور دے آر انٹو دی پلے آفس, اور پھر وہ ٹیمز کا جو اپر ہاف ہے وہ تقریباً ڈیسائیڈ ہو جائے گا. لیکن یہاں آج میں دیکھ رہا تھا, بالنگ دیکھ رہا تھا خاص کر کوئٹہ گلیڈیٹر کی, اور وہ مجھے اس کا امپیکٹ ہزاری جوزف کے علاوہ نظر نہیں آیا. جوزف نے بڑی اچھی بالنگ کی, اپ فرنٹ بڑی اچھی بالنگ کی, پہلے 2 اوور آؤٹ اسٹینڈنگ کرائے, بند رکھا بیٹسمین کو, وکٹ بھی ایک لے لی فاروق کی. لیکن اس کے بعد میں نے دیکھ رہا کہ کوئی اتنا امپیکٹ جو ڈالنا چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں ڈالا. ایک ٹائم تو جب فخر کھیل رہے تھے اور فخر نے سنچری کر لی تھی, لگتا یہ تھا کہ 220 225 ہو جائے گا, لیکن وہ بالنگ جو لیٹر آرڈر بیٹسمین ہے, جس طرح تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کا جو مڈل آرڈر ہے اس نے اتنا پرفارم نہیں کیا. سکندر رضا اس دفعہ مجھے کوئی اتنی اچھی فارم میں نظر نہیں آئے جس طرح انہوں نے پچھلے سیزن میں لاہور قلندر کو سرو کیا. وہ والا سکندر رضا وی آر مسنگ دیٹ. شاید ان کی فارم نہیں ہے, شاید ان کا وہ میرا خیال ہے شاید ان دا کمپنی آف ادرس کہ وہ اچھے پرفارم کر رہے تھے, اور اس دفعہ وہ ان کا کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں ہے. لیکن ایز اے ہول آج انہوں نے اتنا سکور کر لیا ہے جس پہ وہ یہ میچ جیت سکتے ہیں اور آسانی سے جیت سکتے ہیں. بالکل. اور دوسری طرف کوئٹہ کی بیٹنگ لائن اپ بڑی سٹرگل کر رہی ہے. دیکھیں آپ فرنٹ سٹرگل کر رہی ہے, پھر کوئی اتنا ایون سعود شکیل اتنے رنز نہیں کر پا رہے جتنا ان کو کرنا چاہیے تھا. پھر مڈل آرڈر میں کوئی ان کی کنٹریبیوشن, کوئی سالڈ کنٹریبیوشن نظر نہیں آتی, تو پھر ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا. آج میچ یہ ہارتے ہیں تو فار شور شاٹ آلموسٹ دے رہا ہوں. بالکل. اور ایک سٹیٹ کا اگر میں آپ کے ساتھ ذکر کروں جس میں کتنے پلیئرز یوز کیے گئے ہیں ہر فرینچائز کے لیے, تو 7 میچز تک جو ہے وہ راول پنڈن 21 پلیئرز استعمال کر چکا ہے. اور اگر آپ کوئٹہ کی بات کریں وہ دوسرے پر تھے 7 میچز میں 19, یعنی آج 20 ہو جائیں گے, تو 8 میچز میں وہ 20 پلیئرز استعمال کر چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اسکواڈ سیٹل ہی نہیں ہو پا رہا. لیکن اویس آئی تھنک لاہور کو اپریشیٹ کریں گے, فخر کو بھی, لیکن کوئٹہ کی تھوڑی سی آئی تھنک شاید وہ بھی سیٹل نہیں ہو پا رہے. جانداد ان کو ایک مومنٹم دیتے ہوئے نظر آئے, آج وہ نہیں کھیلے, انہوں نے پھر ایک چینج کر دیا. تو وہ ہر میچز میں اتنی تبدیلیاں, اور آپ نے بھی جیسے کل بھی ذکر کیا اور پہلے بھی بات ہوتی رہی کہ عثمان اور ابرار کا ایلیمنٹ اگر وہ نہیں ہے تو پھر کوئٹہ کی بولنگ کو اتنی خاص آپ کو نظر نہیں آتی اس ٹورنامنٹ میں. ہاں اس میں بھی میں کیونکہ اسکور کارڈ ہی دیکھ رہا تھا, خلیل احمد کو ویسے اپریشیٹ کرنا پڑے گا, اس ینگسٹر کو, کیونکہ جو ایک ریپلیسمنٹ, اور خاص کر کے جب اتنے بڑے سٹیج کی بات کریں جہاں پر ڈو اینڈ آئی اس نے آ کے پرفارم کیا, اس کی پیس بھی اچھی ہے. لیکن اگر ابھی بھی آپ کوئٹہ کو دیکھیں تو آپ 4 ریگولر بالرز کے ساتھ جا رہے ہو, 5واں آپشن اور 6واں آپ کے پاس نہیں ہے. دیٹ شوز کہ آپ کے پاس بینچ لائن اپ اتنا تگڑا نہیں ہے. جانداد میں ریٹ تو ضرور کرتا ہوں کہ از اے گڈ پراسپیکٹ فار پاکستان, لیکن ماننا پڑے گا حالیہ عرصے کے اندر ان کی ڈپ, فارم کے اندر بھی ان کی پیس کے اندر بھی کافی ڈپ آیا ہے. جانداد وہ پیس فیکٹر نہیں رہے جو کہ پہلے وہ جب انیشلی آئے تھے. دانیال کا نہ ہونا ان کو کاسٹ تو کر رہا ہے اس چیز کا, کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں پیس پیٹری کی تو آج خلیل نے ضرور اچھا پرفارم کیا. الزاری جوزف بہت اچھے ہیں, انہوں نے پچھلے میچ میں بھی پہلا اوور 150 پلس آپ کو یاد ہوگا ٹچ کیا تھا, لیکن جب ڈیتھ اوورز کی بات آتی ہے تو دانیال کا جو فیکٹر تھا وہ اب آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس مسنگ فیکٹر ہے. لیکن کوئٹہ کا سب سے بڑا ایک ایشو رہا ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھیں آج بھی انہوں نے بیٹنگ اپنی بالکل چینج کر دی ہے. بہت زیادہ فلکچویٹ ہوئے ہیں, اوپننگ ڈپارٹمنٹ سے لے کے مڈل آرڈر کی بات کریں, فلکچویشن بہت زیادہ آپ کو ان کے اندر نظر آئی ہے. لیڈ فرام دا فرنٹ جب کپتانی کی بات کرتے ہیں, سعود شکیل کے انہوں نے پیچز میں 1-2 اچھی اننگز کھیلی, لیکن کنٹینیوٹی ایز سچ آپ کو نظر نہیں آئی. لیکن مڈل آرڈر کے اندر سب سے بڑا جو ویک لنک ہے, جو ایک ٹائم پہ بڑا ایک اسٹرانگ لنک ہوتا تھا کوئٹہ اور ملتان کے لیے, وہ تھا رائلی روزف کا پرفارم کرنا, کیونکہ اس کے ارد گرد پورا کا پورا ان کا مڈل آرڈر گھومتا ہے. انفارچونیٹ ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر پایا. لیکن اویس کیا وجہ ہے, میں نے پچھلا میچ بھی جب ان کو 256 چیس کرنا تھا
اس میں بھی رائلی تیسرے پہ آئے, لیکن سعود شکیل اور شامل اتنا آکیوپائی کر چکے ہوئے تھے کہ اس کے بعد رائلی بھی آ کے کیا ہی کرتے. تو ایسے موقعوں پہ آپ امپرووائز کر لیتے ہیں, تو کیا بہتر نہیں تھا آپ رائلی کو اوپن کروا دیتے کچھ میچز کے لیے اور حسن کو اور اوپر کر دیتے؟ احمد بھائی, رائلی روزف کا ٹریک ریکارڈ جتنا بھی آج تک اس کا ہوا ہے, آپ کو پتا کوپال ڈیل سائن کر کے گئے تھے, انہوں نے کبھی اوپن نہیں کیا, مڈل میں ہی کھیلا ہے. مسئلہ ان کی اوپننگ ڈپارٹمنٹ کا یہ, آپ کو یاد ہو ول سمتھ بہت بڑی پک تھی ان کی, جب پچھلے سیزن کی بات کروں, ایک ایگریسو پلیئر ابھی بھی کاؤنٹی میں تگڑا مار رہا ہے, آئی ڈونٹ نو کہ اس کو پک نہیں کیا گیا تھا. جیسن رائے اٹھ کے کراچی چلے گئے, ان کے پاس آپ کو یاد ہے وہی ان کے پاس ایک تگڑا بیچ میں جو اوپننگ ڈپارٹمنٹ ان کے پاس تھا. کوئٹہ کی اگر آپ انیشلی بھی بات کریں, ان کا اسکواڈ بڑا اسٹرانگ رہا, کیون پیٹرسن ہو جائے, شین واٹسن ہو جائیں, کنٹینیوٹی کیوں نہیں تھی, کیونکہ اسکواڈ بیچ میں آ کے ٹوٹتا تھا, زیادہ تر لڑکے نیشنل ڈیوٹی پہ چلے جاتے تھے. ابھی بھی اگر ان کا اسکواڈ دیکھیں تو مسئلہ یہ کہ انہوں نے شاید اس بیٹنگ آرڈر خواجہ نافع پہ بہت زیادہ پرس انہوں نے ضائع کیا. میں ضائع اس لیے سینس میں کہہ رہا ہوں کہ خواجہ نافع سے جو ریکوائرمنٹ تھی, میں پھر کہا ہے کہ جتنی بھی اس نے کرکٹ کھیلی ہے اس نے ٹاپ 3 پہ کھیلی ہے. آپ ٹاپ 3 کے بیٹسمین کبھی بھی کہیں T20 میں بھی آپ چینج نہیں کرتے, ان کے ساتھ کنسسٹنسی آپ برقرار رکھتے ہو, بیچ کے پلیئرز کو آپ فلکچویٹ کرتے رہتے ہو کہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن جو بھی آپ کو چاہیے. خواجہ نافع کو بھی انہوں نے بہت زیادہ فلکچویٹ کیا, مڈل میں کھلایا, پھر آپ کو پتا ہے ایک دن اوپن بھی بھیج دیا, پھر ایک دن ون ڈاؤن بھیج دیا, تو فلکچویشن وہاں پر زیادہ آپ کو نظر آئی ہے. لیکن ان ساری صورتحال کے اندر سب سے زیادہ جو مجھے نظر آتا ہے نا, جو ایک ان کو ہوتا تھا نا کہ ایک ڈائریکشن دکھاتا تھا, وہ ویون رچرڈ تھا. ان کا نہ ہونا ڈگ آؤٹ میں 2 سیزنز میں آپ کو نظر آ رہا ہے, کوئٹہ سٹرگل کرتے ہوئے نظر آتی ہے. ان کے ٹینیور میں ایک مینٹورشپ لے کے چلتے تھے. پلیئرز کی بات کروں, یہاں تک وہ خود تو بالر رہے نہیں, لیکن بالرز یہاں تک ان کے پاس بیٹھ کے اپنے ایکسپیرینس لیتے تھے. ان کا نہ ہونا ان کو کاسٹ کر رہا ہے اس چیز کا. اچھا, تھوڑی سی زیادتی آپ نے بھی کر دی. کبھی کوئٹہ کا بھی سوچ لیں, آپ اسی ریجن میں رہ جاتے ہیں اکثر, پنڈی, لاہور, ملتان, ادھر ہی پنجاب اور پھر سدرن پنجاب تک محدود ہے. ہاں میں کہہ رہا ہوں, کبھی میری تو گزارش ہوگی ذرا کوئٹہ کا بھی نیکسٹ سیزن سوچیں. سوری آئی گیس آف دا ٹاپک ہوگا, لیکن جن کا آپ نے نام لیا تھا انیشلی, ایجے اسٹائلز اور براک لیسنر. کل براک لیسنر کو میں دیکھ رہا تھا یار, اب فیل ہوتا ہے کہ یار ہمارے جو جب جوانی کے جو تھے نا لیجنڈس کی بات کریں, اب جا کے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. کیونکہ براک لیسنر مجھے یاد ہے UFC فائٹ کی بات کریں, لنڈن کے اندر آئی گیس ان کی آخری شاید وہ UFC فائٹ تھی, میں دیکھنے گیا تھا. بروٹل, اور کہ آپ کو پتا ہے کہ ون آف دی موسٹ واچڈ ان کی ہمیشہ ہوتی تھی. ایجے اسٹائلز کی بات کریں, جو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یار اب محسوس ہوتا ہے بوڑھے ہو رہے ہیں. اچھا, مجھے یقین کریں, میں مذاق نہیں کر رہا, مجھے لگا شاید آپ کہنے لگیں ریسلنگ ایک ایسی سپورٹ رہے گی جس میں نہیں گیا, تو مجھے لگ رہا تھا ادھر کا نہ کلیم کر دیں کہیں. میں تو یہ سوچ رہا تھا ابھی کہیں گے ادھر بھی جانا ہے. لیکن آئی تھنک کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز, یہ دونوں ٹیمیں اس پورے ٹورنامنٹ میں اسٹرگل کرتی نظر آئی ہیں. کوئٹہ تھوڑا سا ذرا بہتر رہا ہے, لیکن آئی تھنک کہ اگر آج کوئٹہ ہار جاتا ہے, لاہور اوپر آ جائے گا, تو کوئٹہ کے لیے بڑی مایوسی ہوگی, کیونکہ انہوں نے میرے حساب سے لاہور سے تھوڑی سی بہتر کرکٹ کھیلی ہے. لیکن جہانگیر بھائی, لاہور قلندرز دفاعی چیمپئن اور اتنا بڑا اورا, کیا ہوا اس بار کہ وہ 7ویں تک چلے گئے اور اب شاید کوشش کر رہے ہیں کہ واپس ٹاپ 4 میں آ جائیں؟ دیکھیں, جب آپ شروع میں کنٹروورسیز میں آ جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. دیکھیں, جس طرح ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ان کا پرائم بیٹسمین تھا وہ بھی اس طرح نہیں کر رہا پرفارم. اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں ہی وہ سیکیورٹیز والے ایشوز آ گئے, دھیان ادھر چلا گیا, آپ کی ٹیم تھوڑا سا ہٹ گئی, فوکس ان کا ہٹ گیا. تو میرے خیال میں شروع سے بھی اس طرح کے معاملات آئے. پھر بیچ میں فخر زمان جس طرح ہر PSL کھیلتا تھا اس طرح کا PSL نہیں کھیل رہا تھا. ابھی دیکھیں, ایک اننگز PSL میں کھیلی ہے فخر زمان نے, اور جو ہے لاہور وہ ایک ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے. اگر جس طرح آج فخر کھیل رہا تھا, مجھے تو لگتا تھا کہ 230 240 ہو جائے گا, لیکن پیچھے آ کے پھر کیپٹن خود اوپر آ گئے. اگر وہاں پہ بھی وہ پراپر بیٹسمین کو بھیجتے تو میرے خیال میں وہاں پہ بہتر رنز ہو سکتے تھے. تو میرے خیال میں اس دفعہ جو ان کے پرائم بیٹسمین ہیں, جو دونوں فخر بھی اور رضا بھی, یہ اس طرح کے پرفارمنس نہیں دے رہے. پہلے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہی 2 پلیئر جو لوکل پلیئر تھے ان کے 2-3 وہی پرفارم کرتے تھے تو لاہور اوپر جاتا تھا. اس دفعہ دیکھ لیں اگر, تو یہ دونوں پلیئر پرفارم نہیں کر رہے, تو ان کا کمبینیشن اس طرح سیٹ نہیں ہو رہا. اچھا, کوئٹہ گلیڈیٹرز کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا تھا کہ کوئٹہ کا جو کور ہے وہ بڑا اہم ہے. وہ آئی تھنک ان کا جو ایک مینجمنٹ کا پرسپیکٹیو ہے, کیونکہ PSL میں بہت تجربہ رکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ٹاپ 4 میں کیسے جانا ہے. لیکن آئی تھنک ان کی طرف سے بھی بڑی مایوسی ہوئی ہے کہ شاید وہ اس برانڈ آف کرکٹ کے لیے تیار ہی نہیں تھے اس سیزن میں. بالکل, دیکھیں سب سے پہلے آپ کیپٹن کو دیکھیں. کیپٹن میرا نہیں خیال کہ وہ T20 کے لیے سوٹیبل پلیئر ہیں. اور جب ٹیم آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کی اوپننگ سیٹ نہیں جا رہی, شامل نے 1-2 اننگز کھیلی, پھر اس کے علاوہ آپ نے جیسے دیکھا بہت زیادہ آکوپائڈ کر کے بیٹھے رہتے تھے. جب پیچھے بیٹسمین آتے ہیں ان کے اوپر بہت سارا پریشر آ جاتا ہے.
تو میرے خیال میں ان کو اوپننگ میں سعود شکیل کو چاہیے تھا وہ پیچھے چلے جاتے, اور وہ اگر وہ دیکھیں حسن نواز جس طرح پرفارم کر رہا ہے, اگر ہم اس کو اوپن میں چانس دیتے تو میرے خیال میں کافی سارا ڈفرنس کریٹ ہونا تھا, اور سعود شکیل اگر پیچھے چلے جاتے تو میرے خیال میں ٹیم کا کمبینیشن بھی بہتر ہو سکتا تھا. اچھا وہ اسپن کو کھیلتے بھی اچھے ہیں, اسپنر کو کھیلتے بھی اچھے ہیں, لیکن چونکہ آپ پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ میں اوپر سے رنز تھوڑے سے کرنے کے چانسز ہیں, تو وہ اس طرح کا رسک نہیں لے رہے تھے کہ میرے اوپر ساری بات آئے. تو جب آپ رسپانسبلٹی نہیں لیں گے ایز اے کیپٹن تو پھر اسی طرح کے رزلٹ ہیں. بالکل. اور آئی تھنک فرانچائز کرکٹ بہت تبدیل ہو چکی ہے. ہم انٹرنیشنل T20s کی بات تو کرتے رہتے ہیں, لیکن جہانگیر صاحب نے صحیح چیز کی نشاندہی کی کہ اگر آپ کو اس برانڈ آف کرکٹ میں اوپر سے سٹارٹ نہیں ملے گا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا نیچے سے وہ رنز کرنا, اور ایک آدھ دفعہ تو ضرور ہو جائیں گے. فخر زمان کو پرٹیکولرلی ضرور ڈسکس کریں گے, آج سینچری کرنے میں کامیاب رہے. آئی تھنک موئی شاہ صاحب فخر کے ساتھ پرابلم جو ہے وہ آف دا فیلڈ تو چلتے ہی رہے ہیں, لیکن ان کی انکنسسٹنسی کنورژن کے اندر آ رہی تھی. وہ 15 20 30 تو بہت اچھے ہو رہے تھے, لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا, یا اوور شیڈو ہو رہے تھے. لیکن آج تھوڑا سا لگا کہ شاید ذرا فوکس واپس آیا تھوڑا سا. میرا خیال ہے کمپیریٹیولی فخر کو دیکھیں نا, یہ سیزن اچھا گیا ہے, برا نہیں گیا, ان کا بہت اچھا گیا ہے, اور ہی از امنگ دا ٹاپ اسکوررز لسٹ میں. آپ دیکھیں نا ٹاپ 5-6 میں تو ان کا نام آتا ہے. یہی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن تھوڑا سا بٹس اینڈ پیسز میں آپ کو سائڈ سے بھی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے نا. میں فیل کر رہا ہوں کہ جو رضا ہے, سکندر رضا, ان کا وہ پرفارمنس کیوں نہیں رہی. کچھ ایسے پلیئر ضرور ہوتے ہیں احمد, آپ ضرور دیکھیے گا کہ وہ ٹرائی ٹو پلے فار دا گیرلی, کہ کراؤڈ ہو, ایٹماسفیئر اچھا ہو, ہاں جی, وہ تھوڑا انجوائے کرتے ہیں تو وہ وہاں پرفارم کرتے ہیں. تو یہ میں فیل کر رہا تھا کہ یہ اس ایک وجہ ان کی نہ پرفارمنس کی کہ کراؤڈ نہیں ہے, تو جو کراؤڈ کا ایک ہوتا ہے نا جوش, وہ یہ لے کے چلتے ہیں. اچھا یہ سٹیٹمنٹ دے کے نا آپ نے پنڈی کو 7 خون معاف کر دیا, وہ کہیں گے ہم نے اسی لیے پرفارم نہیں کیا. نہیں پنڈی کا تو خیر وہ آپ نے کہا نا کہ آج ایک اور موقع ہے, میں نے کہا آج ایک اور موقع ہے ہارنے کا. تو وہ پنڈی کی بات آپ نہ کریں, وہ تو کل بھی بات اس طرح کر رہے تھے کہ کس نے سلیکٹ کی ہے, کس نے پک کیا ہے, کون کمبینیشن کھلاتا ہے, اور کس کی پرائرٹیز ہیں. یہ مجھے آپ کو پتہ لگے تو ضرور مجھے بتائیے گا, کم از کم ایک آدھ پیس ہی لکھ دیں گے اس پہ کوئی اچھا سا. ہمارے ایک دوست ہیں علی مہدی, انہوں نے میری بہت کلاس لی پرسوں, وہ بھی سپورٹس ایکسپرٹ ہے, ہمارے پاس آتے ہیں پروگرام میں. انہوں نے کہا آپ سب سے زیادہ تعریف کر رہے تھے کہ ان کی میڈیا کی کیمپین بہت اچھی ہے. میں نے کہا میں آج بھی کہتا ہوں, لیکن وہ صرف میڈیا کی اچھی تھی, اس کے علاوہ کچھ نہیں نظر آیا مجھے. آپ جو مرضی کر لیں, کرکٹ میں خاص کر گیمز میں, ہاکی ہو, کرکٹ ہو, اسکواش ہو, جو مرضی ہے, جتنا مرضی اپنی ٹیم کو ہائپ دے دیں, جتنا مرضی اپنے آپ کو پروجیکٹ کر لیں, جتنا مرضی مائلے لے لیں, اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے, کیا آپ نے پرفارم کیا, ریزلٹس آپ کے کیسے آئے. میں کہوں جی میری ورلڈ کپ کی ٹیم ہے جی, بہت کلاس کی ہے, یہ وہ پتہ لگے جی وہ پہلے راؤنڈ میں ہی باہر ہوگی, تو وہ آپ کو لوگ دیکھتے ہیں, آپ کے ریزلٹس کو لوگ فالو کرتے ہیں, آپ بنتے ہیں ہیرو, ریزلٹس دے کے آپ بنتے ہیں ہیرو. کسی چیز کو پاپولرائز کرنا ہو تو اس کے ریزلٹس دیکھنے پڑتے ہیں کہ ریزلٹ اس کا کیسا آیا, اچیو کیا کیا آپ نے. یہ میڈیا ہائی مائلیج اور یہ نہ وہ نہ, فلانا بندہ رکھ لیا جی, فلانا رکھ لیا, ہو جی یہ ہو گیا, کمال ہو گیا, چلا گیا اوپر جی, بس رکنے والا نام ہی نہیں ہے. جب پرفارمنس کی بات آتی ہے, گراؤنڈ میں آتے ہو تو آپ بالکل زیرو. نہ آپ کو پتہ ہے کہ میچ کس طرح بنانا ہے, کس طرح کھیلنا ہے, کیا کمبینیشن کھلانا ہے, جیتنا کس طرح ہے, سکور کو چیز کس طرح کرنا ہے, سیٹ کس طرح کرنا ہے, ٹاپ آرڈر سے آپ نے کیا لینا ہے, کون سا ٹاپ آرڈر کا پلیئر آپ کا نہیں چل رہا اس کو شفل کر دیں, امپرووائز کریں, کوئی نیا بیچ میں کوئی ایلیمنٹ لے کے آئیں تاکہ پتہ لگے. اور پنڈی کی ایگزیکٹ یہ حالت ہے. تو کمنگ بیک ٹو آپ کا پوائنٹ کہ فخر زمان زبردست قسم کے میچ ونر ہیں. کچھ ایسے پلیئر ہوتے ہیں جی وہ میچ ونر ہوتے ہیں, جس دن وہ چل گئے اس دن انہوں نے میچ لے لیا. آج ایگزیکٹلی وہی تھا کہ آج فخر کی ایسی فلوئنسی ساتھ, حالانکہ وہ خلیل نے آؤٹ کر دیا فاروق کو, اور مطلب ہے کہ ارلی ان کو حالانکہ اچھا اوپننگ سٹینڈ بھی نہیں ملا, لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے زبردست قسم کی اننگ کھیل کے لاہور کو کم از کم یہ ایشورٹی دے دی ہے کہ بالنگ آپ اچھی کرو گے تو آپ یہ میچ جیت جاؤ گے, اور یو آر ویل آن یور وے. موئی شاہ صاحب واپس کنڈیشنز تبدیل ہونے سے میرے خیال سے پھر ٹیمز کی پرفارمنس اپوزٹ ہو سکتی ہے. میں نے آپ کو کل کہا تھا نا کہ یہ لاہور والے لاہور آ کے کھیلیں گے تو کافی امپروو ان کی پرفارمنس نظر آئے گی. اور ایگزیکٹلی میرا خیال ہے یہ اباؤٹ, اور آج کوئٹہ کی ایک بات ضرور کر لوں کہ دیکھیں انہوں نے 2 اوور کرائے ہیمپٹن سے, 2 اوور کرائے حسن نواز سے, اور تقریباً 60 رنز دے دیے 4 اوور میں 60 رنز, اور پورا میچ خراب کر کے, جو کہ ضرورت نہیں تھی کیونکہ 5 پراپر بالرز تھے. 4 اوور کرا کے ان سے
میچ انہوں نے اپنے سے تقریباً دور کر دیا. تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں. اب وہاں پہ شاید سہیل تنویر بیٹھے ہیں, وہاں پہ معین خان بیٹھے ہیں, وہاں پہ اور ان کے تھنک ٹینک بیٹھے ہیں. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ خاص کر T20 کرکٹ میں بالر کا پریشر ہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اگر آپ ایک دو اور ایسے بالر سے کرا دو گے جنہوں نے کلب میں بھی, اثر نواز نے شاید کلب میں بھی کبھی بالنگ نہیں کی, تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا, کیونکہ وہی ڈیسائسو آپ کا جو 4 اوور ہوتے ہیں وہ ڈیسائسو. میرا خیال ہے ایک اور غلطی بہت کرکٹ میں آج کل ہو رہی ہے. ہم ہمیشہ کہتے تو ہیں کہ لیک آف پریپریشن کلز, لیکن آئی تھنک ایٹ دا سیم اوور پریپریشن بھی کل کر دیتی ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو ذرا سمپل نہ رکھیں نا اور اوور اپنے آپ کو ہائپ کر دیں, اوور اٹیک کرنے کی کوشش کریں, تو وہ بھی ریورس میں چلا گیا. آپ سمپل رکھتے بالکل تو جیت جاتے. ہر فارمیٹ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ ون ڈے کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اور T20 کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. ان ریکوائرمنٹس پہ آپ کو چلنا چاہیے کہ 6 اوور آپ کے پاس ہیں پاور پلے کے, اس سے میکسیمم آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے. جو اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتا, جو آپ کا بیٹسمین اوور دا فیلڈر کے ہیڈ کے اوپر سے نہیں کھیل سکتا, کھلی شاٹنگ نہیں لگا سکتا, کیونکہ سارا گراؤنڈ خالی ہوتا ہے اور بہت مشکل ہے شروع میں. اگر اچھا آپ ایون تھوڑی بہت اچھی شاٹس بھی آپ کھیلیں تو ان کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. 50 60 60 رنز لینے چاہیے آپ کو پاور منیمم, اور وہ ٹیمز جو نہیں لیتی نا, پھر ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. اور لاہور قلندرز کا اگر آپ اوور آل اس PSL میں بھی ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو جو پہلی لیگ لاہور میں ہو رہی تھی اس میں ان کا پاور پلے کا ریکارڈ سب سے اچھا جا رہا تھا. 70 رن 60 رن بڑا ایوریج جا رہا تھا. کراچی جا کے تھوڑا سا ڈپ ضرور آیا. اس میچ کی بھی بات کرتے رہیں گے. کوئٹہ نے اپنی بیٹنگ کا آغاز کر دیا ہے اور اس وقت 7 رن ہوئے ہیں, 3 گیندوں کا سامنا کیا شامل حسین نے. اس پر بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. لیکن جہانگیر بھائی, کیونکہ پنڈی والے بہت خوش تھے کہ ان کو ٹیم مل گئی ہے, اور میں تو بار بار یہ کہتا ہوں, میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ پنڈی کی ٹیم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے کراؤڈ کے سامنے ایسی پرفارمنس نہیں دی, ورنہ ان کو معافی نہیں ملنی تھی. لیکن پنڈی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, وہ اپنی ٹیم کی اس پرفارمنس سے کتنے مایوس ہیں؟ دیکھیں, پنڈی کے لوگ بالکل بہت زیادہ ڈسپوائنٹڈ ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کمبینیشنز کو دیکھیں, رضوان نے کتنے ہی کمبینیشن ٹرائی کیے ہیں, لیکن جو میرا خیال میں دیکھیں ٹیم میں وہ پرفارم زیادہ بہتر کرتی ہیں جن کے پاس لوکل پلیئر اچھے ہوں. اگر آپ کے لوکل پلیئر وہاں پہ پرفارم کریں گے تو آپ کی ٹیم اوپر جائے گی. اگر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پہلے 3-4 میچز میں ہم نے سعد کو بھی چانس نہیں دیا, پھر ہم مبصر کو لے کے آئے. اب مبصر کو ہم 10ویں نمبر پہ کھلا رہے ہیں یا 10ویں اور 9ویں نمبر پہ آ کے بیٹنگ کر رہے ہیں. تو آپ ابھی تک جب آپ ریلائی نہیں کر رہے اپنے پلیئر پہ, جو لوکل پلیئر ہیں ان کے اوپر آپ بالکل ہی ریلائی نہیں کر رہے, تو پھر میرا نہیں خیال, کیونکہ جتنی اچھی کنڈیشنز لوکل پلیئر سمجھتے ہیں اتنے انٹرنیشنل پلیئر بھی نہیں سمجھتے. اگر آپ دیکھیں پوری ٹیموں کو اٹھا کے دیکھیں, سب ٹیموں کو, تو لوکل پلیئر نے زیادہ بہتر پرفارم کیا ہے. تو یہاں پہ اگر پنڈی کی جو میں بات کرتا ہوں, پنڈی میں دیکھیں کسی بھی لوکل پلیئر کو اس طرح کا پراپر چانس نہیں دیا گیا. شاہزیب جو ہے وہ T20 کا ٹاپ سکورر تھا, اس کو آپ نے پورے 7-8 میچز تک چانس ہی نہیں دیا. حالانکہ وہ فارم میں بھی تھا, اس کی فارم کو یوٹیلائز کرنا چاہیے تھا, لیکن چونکہ اس کو کیوں نہیں کیا گیا, اس کو اس لیے نہیں کیا گیا کہ اس کو ایز اے اوپنر کھلانا پڑتا تھا. کل اگر آپ نے رضوان کی پریس کانفرنس سنی ہو تو اس میں انہوں نے عبداللہ فضل کو کیسے انہوں نے دیکھیں کیا ہے کہ وہ جی میں نے اس کو بیٹھ کے سمجھایا کہ آپ چھٹے پہ کھیلو. ایک اوپنر کو آپ سمجھائیں گے کہ آپ چھٹے پہ کھیلو, آپ پاکستان کے لیے کھیلو گے, اس کا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں, اس کا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں کہ اس کا میں نے جو اوپننگ سے اٹھا کے اس کو چھٹے پہ بھیجا, اور اس کو میں نے خود بتایا ہے کہ تم پاکستان کھیلو گے تو چھٹے پہ کھیلو گے, ورنہ نہیں کھیلو گے. تو ینگسٹر نے کیا کرنا ہے, اس نے کیا کہنا ہے, میں نہیں چھٹے پہ کھیلوں گا. ینگسٹر نے تو چانس کے لیے کھیلنا ہے. لیکن اگر آپ کی ٹیم کی ریکوائرمنٹ بھی دیکھیں کیا ہے, اگر آپ کو شروع کے اوورز میں آپ کو رنس کرنے ہیں تو آپ کو ان ینگ پلیئرز کو اوپر لانا چاہیے تھا. آپ کو سیکریفائز کر کے خود پیچھے چلے جاتے, آپ ان کو عبداللہ فضل کو لے آتے آگے. اسی طرح مبصر ہے, اس کو آپ پراپر چانس دیتے, اوپر چانس دیتے. دیکھیں وہ ڈومیسٹک میں 4-5ویں پہ بیٹنگ کر رہا ہے, وہاں پہ سینچریز بھی کر رہا ہے, T20 میں سب سے بہتر پرفارم کر رہا ہے, اس کو آپ 10ویں نمبر پہ بیٹنگ کرا رہے ہیں. تو آپ نے کمبینیشن اپنے سارے خراب کیے ہوئے ہیں, اور پنڈی کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح ٹیم کو خراب کیا گیا. لیکن اب کیا کر سکتے ہیں, اب نیکسٹ سیزن تک دیکھنا ہی پڑے گا. نیکسٹ سیزن تو دیکھیں گے, لیکن معافی نہیں ملے گی اتنی آرام سے. میں جانتا ہوں بتا رہے ہیں کہ وہ روزانہ شاباش کا میسج دیتے ہیں, لیکن اندر سے ناراض ہے. تو یہ مسئلہ ضرور ہے. لیکن آئی تھنک یہ خیر اٹس آئرونک کہ اب یہاں پر بات وہ کی جا رہی ہے. تب اوور آل آپ اگر کسی کو, اور یہ ہم نے بہت بات کی ہے ویس کہ ایون میں نے لاہور کو اس لیے کریڈٹ دیا تھا کہ انہوں نے جو فاروق کا ایکسچینج کیا نعیم کے ساتھ وہ کام کر گیا. تو ایٹ لیسٹ تھوڑی سی امپرووائزیشن سائڈز میں نظر آنی چاہیے, لیکن وہ اس حد تک بھی نہ ہو کہ وہ ٹیم کا کمبینیشن. اب پنڈی کی اگر بات کر لیں تو 7 میچز میں 21 پلیئر ٹرائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پیر جو ہیں وہ پھول چکے ہیں اور آپ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی. اور مجھے اس ٹیم پہ اعتراض اس لیے زیادہ ہوتا ہے, ویسے آپ نے بھی
بار بار بات کی ہے کہ جتنا بڑا تھنک ٹینک وہ لے کر گئے ہیں, میرا نہیں خیال کہ شاید کسی فرینچائز کے پاس اتنا بڑا تھنک ٹینک. دیکھیں میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جب تک آپ کا لوکل ٹیلنٹ پرفارم نہیں کرے گا آپ کبھی بھی لیگ کرکٹ نہیں جیتتے ہو. لیگ کرکٹ کا کوئی بھی ڈومیسٹک میچ بھی آپ نہیں جیتتے ہو. مسئلہ یہ ہے کہ پنڈی کی آپ بات کر لیں, آپ کچھ حد تک لاہور کی بھی بات کر لیں, اب جا کے تھوڑا سا ان کو پریشر ہی ہے نا اس وقت. میں نہیں کہتا کہ میچ کوئی ان کے ہاتھ سے نکل گیا کوئٹہ کے. مسئلہ ان تین ٹیمز کا یہ ہے, اور یہاں تک کہ حیدرآباد کی بھی ایشو کیا رہا ہے کہ آپ کا اوورسیز پلیئر پرفارم کرے گا ان کے ذہن میں ہے تو ہم ٹورنامنٹ جیت جائیں گے. ینگسٹر جب تک نہیں پرفارم کرے گا, اس پہ پیچھے بیک اپ نہیں کرو گے, آپ کا لوکل ٹیلنٹ پہ آپ بھروسہ نہیں کرو گے, آپ کبھی بھی ٹورنامنٹ نہیں جیت سکتے. آپ کو یاد ہو جس وقت پہلی دفعہ ٹاس ہوا تھا پاکستان سپر لیگ کے میچ کی بات کریں, جب راول پنڈی کے کپتان بنے, آئی گیس پشاور کے ساتھ میچ تھا جب انہوں نے 200 پلس سکور بھی کیا تھا اور وہ کچھ 200 کی بہت قریب مارجن سے ہارے تھے. بابر ہوں چاہے رضوان ہو, بابر نے پرفارم کیا, اپنے بیٹ سے جواب دیا. کہتے ہیں نا بڑا پلیئر ہے وہ اپنے بیٹ سے جواب دیتا ہے, بال سے جواب دیتا ہے. رضوان نے بھی اس وقت ایک بات کی تھی کہ میں اوپن ہی کروں گا, وہ سمجھ آ رہی تھی کہ جیسے ضد نہیں ہوتا کہ میں نے اوپن ہی کرنی ہے اس کے علاوہ میں نہیں کھیلوں گا. ساؤتھ شکیل کو میں ایک چیز پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ جہاں پر ان کو, مجھے پتا فلکچویشن بہت ہوئی ہے, لیکن جہاں پر ان کو پتہ لگا کہ یار نہیں میری وجہ سے وہ جو مڈل آرڈر کے اوپر کرنچ پریشر آ جاتا ہے کہ وہ سسٹین رنز کا رن ریٹ اوپر جاتا ہے, مجھے نیچے چلا جانا چاہیے, میں بیٹنگ آرڈر کو چینج کر کے دیکھ لوں. آپ ایک میچ میں کر سکتے تھے, اب آپ کے ہاتھ سے ہر چیز نکل گئی ہے نا. اب آپ نے پرائڈ کے لیے کھیلنا ہے, اب آپ نے ٹورنامنٹ میں رہنے کے لیے تو کھیلنا نہیں ہے. اب جا کے اگر آپ وہ فورسفل چینج کریں گے تو میں کہتا ہوں وہ بھی ناانصافی اس ینگسٹر کی لیے ہوگی جو جس بیچارے کو لے کے. کیوں اس کے پاس ہوں گے 3 میچ, اس کے دماغ میں ایک ہوگا ان تینوں میچز کے اندر مجھے پوری دنیا دیکھ رہی ہے, میں نے امپریس کرنا. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے ویس کہ آپ عبداللہ فضل کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ اس نے 6 پہ کھیلنا ہے تو پاکستان کھیلنا ہے, تو آپ اوپن کر کے کون سا پاکستان واپس کھیلنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھو اس میں بھی ایک چیز ہے نا, جب آپ ڈومیسٹک کرکٹ کی بات کرتے ہو, آپ لوگ خود بھی جاتے ہو شاہ جی بلکہ کور بھی کرتے ہیں, جب ڈومیسٹک کرکٹ کی بات کریں یا لیگ کرکٹ کی بات کریں, کچھ لیگ کرکٹ کے اندر میں نے کہا نا کہ مینجمنٹ لٹرلی شاید اپنے آپ کو تھوڑا سا بیک اینڈ پہ رکھتی ہے, ڈرتی ہے کپتان سے یا ایک بڑے پلیئر سے بات کرتے ہوئے جس نے پاکستان ریپرزینٹ کیا ہو. 1000 چیزیں دماغ میں آتی ہیں کہ یار میں اس کو کہوں گا تو پتہ نہیں بیک فائر مجھے نہ کر جائے. فین پریشر ہوتا ہے نا, فین زون ایریا, یہ نہ کہ جی فین مجھے پریشرائز مار جائیں. میں نے اس لیے کہا نا کہ ان کے کیس میں یہ نہیں ہو سکتا. دیکھو ان کے کیس میں باہر رنزی بھائی راشد بھائی بیٹھے ہیں, مطلب ان سے بڑا ڈگ آؤٹ کی بات نہیں کر رہا میں, فین پریشر کی بات کر رہا ہوں. میں کس سینس میں کہہ رہا ہوں, پھر میں ڈگ آؤٹ پہ آ جاتا ہوں. ڈگ آؤٹ آپ کا اتنا بڑا ہے, ایک بندہ مجھے, آپ چلے جتنے میچز آپ نے 7 دیکھے ہیں, آپ 7 میچز میں سے مجھے گنوا دیں کہ کتنے لوگ ڈگ آؤٹ سے نکل کے جب وہ اپنا اس وقت پاور پلے کا بریک ہوتا ہے کتنے لوگ جا کے اسٹریٹجک ٹائم پہ کتنے لوگ گراؤنڈ پہ جا کے آپ کو نظر آیا بات کرتے ہوئے پلیئر کے ساتھ. میں پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ ٹیم میٹنگ کے اندر ایک بندہ ذمہ داری اٹھاتا ہے, بیٹھتے ہیں آپ کے مینٹورز, بیٹنگ آرڈر الگ بیٹھتا ہے, بالنگ آرڈر الگ بیٹھتا ہے, اسپن پیس بیٹری کی بات کروں, کپتان ہر جگہ بیٹھا ہوتا ہے, لیکن ایک بندہ ہوتا ہے جو پورا ڈگ آؤٹ آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہیڈ کوچ ہے اور کپتان خالی وہ بیٹھتا ہے, اور ایک مینٹور بیٹھتا ہے جس میں پورا نکالتے ہیں کہ پاور پلے میں یا 6 اوور کے بعد کیا بریک ڈاؤن ہے یا 4 اوور کے بعد بریک ڈاؤن کیا نکالنا ہے اسکور کا. وہ ہے کون؟ جب اتنے بڑے نام ہو نا, تو اگر میں بھی اس ٹیم کے اندر ہوں تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئے گی میں کس کے پاس جا کے پوچھوں, کیونکہ آپ کے پاس سب سے بڑا نام, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کیم کی بات کروں, ہیڈ کوچ, آپ کا ہیڈ کوچ از سپیریئر, مینٹور سے بھی زیادہ سپیریئر آپ کا ہیڈ کوچ ہے. اس کے بعد آپ پیس بیٹری کی بات کریں, ون آف دا لیجنڈز آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. وہ اگر دوسرے ٹیم کے بارے کے بالرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, شاہین شاہ کو پریس کریں, دیٹ مینس کہ شاید اپنی ٹیم کے اندر ان کے پاس ایز سچ کو مواد تھا ہی نہیں کہ ان کے سے وہ بات کر سکتے یا ان کے بارے میں کچھ. چلے ہمیں ایک نام آئیڈینٹیفائی کر دیں تاکہ پنڈی والے اپنا خون کس کے ہاتھوں میں تلاش کریں نا, یہ وہ والی سچویشن ہے, تو کون ذمہ دار ہے؟ میں بتاتا ہوں, دیکھیں ہمیشہ وہ بندہ ذمہ دار ہوتا ہے جو زیادہ آپ کو ڈریسنگ روم کے اندر وائبرنٹ نظر ہے. انضمام بھائی کی بات پھر میں کروں گا کیونکہ وہ زیادہ مینٹورشپ میں تھے, وہی آپ کو ٹیم سلیکشن میں بھی نظر آئے. ان کی ٹیم سلیکشن میں کوئی بری نہیں ہے, آپ نے 21 پلیئر کیے نا آزمائے, 21 پلیئر اس لیے آپ نے آزمائے کیونکہ آپ کو کمبینیشن سیٹ ہی نہیں سمجھ آ رہا تھا کیا ہونا ہے. آپ نے اس دن سب سے بڑا بلنڈر کیا ہمارا, فاسٹر جس کا 200 پلس کا اسٹرائک ریٹ ہے, اس کو باہر بٹھا کے آپ اٹھا کے اس کو لے کے آ رہے ہیں. آسٹریلیا کا جو اوپنر ہے, میں ان کا نام بھول گیا, ان کو آپ کھلا رہے ہو اوپننگ ڈپارٹمنٹ کے اندر, بلنڈر یہ کیا. مڈل آرڈر کی بات کریں, آپ کے پاس سیم بلنگز, ڈیرل مچل بیٹھے ہوئے تھے. ڈیرل مچل سے اگر پرفارم نہیں ہو رہا, پھر آپ کے پاس فاسٹر بیٹھا ہوا تھا کہ آپ اس کو اس سے ریپلیس کر سکتے تھے اوورسیز سے. بالکل آپ نے کہا نہیں جی وہ آل راؤنڈر ہے, آل راؤنڈر اپنی جگہ ہوگا, آپ کے پاس بالنگ یونٹ اچھا تھا, لیکن سب سے زیادہ مار کس پہ آپ نے پھر کھائی؟ اگر چلے آپ اس کو سائڈ پہ کر دیں, زمان خان انجرڈ ہوا, آپ کے پاس اسپیشلسٹ ڈیتھ اوور کا بالر تھا, آپ کے پاس پورے میچ کے اندر ڈیتھ اوور کا اسپیشلسٹ آیا, آپ نے کہا زمان جس وقت انجرڈ ہوا اللہ اس کو صحت دے, اس کے بعد آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی,
ہم ایسا پلیئر لے کے آ رہے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ کھیل کے رہ نہیں, لیکن اس پہ آپ پنڈی کو کریڈٹ دیں. زمان خان کے انجرڈ, میں بالکل آئی ایگری ود یو, زمان کا نہ ہونا پنڈی کو اتنا بڑا ڈینٹ ڈال گیا. لیکن آپ دیکھیں پنڈی نے رسپونڈ کیسے کیا. اب کیونکہ وہ ڈیپتھ اسپیشلسٹ نہیں تھا نا, تو پنڈی نے کوئی میچ وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیا. انہوں نے کہا ڈیپتھ تک میچ ہی نہ پہنچے تاکہ اس اسپیشلسٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو سید محمد اویس نے تو چلے نشاندہی کر دی ہے, ان کا انضمام الحق قصوروار ہیں پنڈی کی اس پرفارمنس کا. لیکن یہ میں پنڈی کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بتائیے ضرور, آپ کامنٹ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پر بتا سکتے ہیں ہمارے ڈیجیٹل میڈیا ہینڈلز پہ, کہ آپ کو کیا لگتا ہے راول پنڈیز کی اس ایک آئی تھنک پرفارمنس بلو ایوریج بھی نہیں آپ اس کو کہہ سکتے, اتنی پور پرفارمنس ہے کہ مجھے یہ ہمیشہ فیل ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ کسی بھی لیگ میں ڈیبیو کرنا, نئی فرینچائز ہو, سب کچھ ہو, لیکن آپ کو ایک انٹینٹ نظر آنی چاہیے جو فرینکلی اسپیکنگ نہیں تھی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک ایک عجیب سی سچویشن اس لیے ہے موئی شاہ صاحب کہ آپ نے جیسے آپ لیگ ختم کرتے ہیں نیکسٹ سیزن بھی کچھ نہ کچھ دیکھنا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نیکسٹ سیزن کے لیے کوئی لوگ اتنے آپٹمسٹک ہی نہ بچیں, آل دو ایوری سیزن از اے نیو سیزن. لیکن آپ نے بھی جس طرح کہا تھا کہ کوئی ایک آدھ کانسولیشن وکٹری ایسی لے لیں کہ سم تھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو نیکسٹ سیزن. لیکن پہلے آپ نے اویس سے بات کی کہ بلیم کس کو کرنا چاہیے, ہو از ایٹ فالٹ. میرا خیال ہے سب ہوتے ہیں, یہ کوئی ایک نہیں ہوتا. اگر پورا آپ کہہ دیں انضمام الحق کی غلطی ہے, نہیں میں نہیں مان سکتا سر. انضمام الحق آپ کریکٹر آپ ان کا دیکھیں, انضمام الحق کیسے انسان ہے. وہ انسان ہے کہ شاید ان کو جا کے آپ بات کریں کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے تو وہ مان جائیں کہ ٹھیک ہے اس طرح ہونا چاہیے. یہ کولیکٹیو ڈیسیژنز ہوتے ہیں جو کہ جا کے ریزلٹس پروڈیوس کرتے ہیں. اور میں نہیں مان سکتا کہ اس میں راشد لطیف نہ انوالو ہوں فلی, اس میں انضمام الحق خود نہ انوالو ہوں, اس میں رضوان نہ انوالو ہو, اور کوئی ہڈن کوئی ایلیمنٹ ہو مجھے نہیں پتا جو سامنے نہیں آ رہا ہو, وہ ہوں. اور ایک اور آپ نے جو اس کا نام لیا تھا جو سلیکٹر بھی ہیں, حسن چیمہ صاحب بھی ہیں, وہ بھی ہیں. یہ سارے مل ملا کے یہ ڈیسیژن کرتے ہیں. یہ پکس جو کی ہیں, جو اپنی ٹیم بنائی ہے, کیا بڑے بڑے نام ہیں اس ٹیم میں. میں تو یہ دیکھ کے پریشان ہو رہا ہوں کہ اتنے اچھے نام ہونے کے باوجود بھی پرفارمنس یہ ہے, تو اس کا مطلب ہے مینجمنٹ میں یا کوچنگ میں یا ہینڈلنگ میں سارا جو ہے نا وہ فالٹ لائی کر رہا ہے. تو یہ آپ پھر آپ اگر انہی لوگوں کو لے کے چلیں گے نیکسٹ سیزن میں, تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کوئی اس سے بہتر رزلٹ آپ وہاں پہ بھی لے سکیں. کیونکہ یہ کمبینیشن جو آنرز ہیں ان کو ضرور ری تھنک کرنا چاہیے کہ یہ جو لوگ آپ نے لگائے ہیں ان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ٹیم چلا سکیں. بھائی ایک میچ نہیں ہوتا, 2 نہیں ہوتے, 4 نہیں ہوتے, 6 نہیں ہوتے, اب تو 7 ہو گئے ہیں. اور آج اگر 8واں ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے یہ اینڈ آف دس ورلڈ. اور تقریباً ون سائیڈڈ ہی رہے نا, مطلب کچھ نظر ہی نہیں آیا. ون سائیڈ وہ چیز نہیں رہی نا. دیکھیں ایک ہوتا ہے نا جب آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہو تو آپ ایک ٹیم کا لک تو دو نا, ایک کمپیٹیونیس کا لک تو دو نا. وہ کمپیٹیونیس ہم نے پوری پی ایس ایل اس 11 سیزن میں ہم نے پنڈی کی طرف سے نہیں دیکھی. حالانکہ نئی فرنچائز تھی اور شاید قیمتی ترین فرنچائز ہے, مہنگی ترین فرنچائز ہے, تو اس سے ہم بڑا کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید اسلام آباد یونائٹڈ کو پیچھے رکھ دیں, اور یہ پنڈی والے کیونکہ 2 پڑوسی شہر ہیں تو پنڈی والے شاید بہت آگے چلے جائیں. اور اگلے سیزن میں جب فلی کراؤڈ انوالو ہوگا, اب تو کراؤڈ بھی تھوڑا بہت ریلیکٹنٹ ہوگا, جب پی ایس ایل 12 کا ایک ایٹماسفیئر بنے گا اور پھر وہ پنڈی کی بات آئے گی تو کراؤڈ بھی دیکھے گا یار سپورٹ پنڈی کو نہیں اسلام آباد کو ہی کریے. تو یہ اس طرح کا چکر ہو جاتا ہے. ان کو ضرور دیکھنا چاہیے, اور ان کو اپنے جو میں یہ کہتا ہوں سپورٹ سٹاف میں جو تبدیلیاں ہیں, جو کسی قسم کا جو سمجھ رہے ہیں, جو اگر نہیں ہے تو کسی ایکسپرٹ سے ضرور ڈسکشن یہ کر لیں, تو ضرور اس میں ری ایڈجسٹمنٹ کرنے کی بہت بڑی گنجائش. اور موئی شاہ صاحب جو جہانگیر صاحب نے بات کی میرے خیال سے وہ بہت وزن رکھتی ہے. اگر آپ لاہور کا شروع کے سیزن یاد کریں, کوئی ایسا نام نہیں تھا جو انہوں نے نہیں چھوڑا. کرس گیل, اے بی ڈیویلیئرز سب کو لے کر آئے, لیکن جب تک انہوں نے لوکل کور ٹیلنٹ میں انویسٹ نہیں کیا, اور ایون کیونکہ آپ مینجمنٹ کی بات کریں, آپ تو ریجنل کرکٹ کو سب سے بہتر ہم میں سمجھتے ہیں, پنڈی کی لوکل سطح پر بھی ایسے کوئی نہ کوئی نام ضرور موجود ہوں گے جو ان کو شاید کوچنگ مینجمنٹ میں بھی بہتر مدد کر سکتے ہیں. 2 چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں جی. ایک لاہور شروع میں اتنا نہیں اچھا پرفارم کر سکا, لیکن جب انہوں نے اپنے ایک سسٹم کو ڈیولپ کیا اور اس میں نہ صرف لوکل ٹیلنٹ کو ایوالو کیا, بلکہ انہوں نے سٹی کی سطح پہ انہوں نے کیمپس لگائے, انہوں نے لوگوں کو بلایا, انہوں نے اپنی ایکٹیویٹی کو جنریٹ کیا, اس طرح بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اور یہاں بھی پنڈی کو ایگزیکٹلی یہ کرنا چاہیے کہ اگلے پورا سال اپنی ایکٹیویٹی دیکھیں, ٹیلنٹ کو ہنٹ کریں, اس طرح کریں کہ وہ تاکہ اگلا جب سیزن قریب ہو ان کے پاس
لوکل سٹاف اتنا ہو کہ باہر سے 3-4 اچھے پلیئر بھی ہو جائیں تو وہ میرا خیال ہے ان کے لیے سرو کریں اور سرو کر کے بہتر وہ کر سکیں. بالکل جی ویسے بات کریں نا جب لاہور کا بیٹ پیچ تھا نا وہ جب دبئی میں پاکستان پہلے سیزنز کی بات کر رہا ہوں, اس 3 سیزنز کے بعد جب آئی گیس اجاز احمد ان کے ہیڈ کوچ تھے مجھے یاد ہے, پھر بیچ میں عاقب جاوید نے جب ان کے ساتھ پیچ اپ کیا, جب یہاں پر آئے پھر بھی آپ کو یاد ہو اس کے بعد بھی کوئی ایسا ان کی کوئی بڑی اچھی پرفارمنس نہیں تھی. اے بی ڈی ویلیئرز کے سیزن تک کی میں بات کروں, اس کے بعد ان کا تھوڑا سا گراف اوپر گیا تھا. اس وقت یہ آئی گیس ہائی پرفارمنس سینٹر ان کا نہیں بنا تھا. انہوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا اس وقت. میں عاقب بھائی کی بات کرتا ہوں کہ اس وقت دعائیں بھی دیتے ہیں عاقب بھائی کو, جو بھی معاملات تھے نہیں اب بھی دے دیں, اب بھی بڑا کچھ ابھی بھی دیتے ہیں, اچھی بات تو کر رہے ہیں, کام تو کر رہے ہیں. انہوں نے کام کیا انہوں نے پکڑا لاہور کا دماغ کہ یار لاہور کا جو ڈومیسٹک کو جانتا ہو, لاہور کے کلبز کو جانتا ہو, لاہور کے سیٹ اپ کو جانتا ہو. آج ان کے ہائی پرفارمنس میں جائیں نا آپ, کوئی بھی آپ کو لڑکا کراچی کا, میں مینجمنٹ کی بات کروں, کوئی بھی آپ کو اسلام آباد, وہ گرج نہیں, وہ کس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوکل ٹیلنٹ کے اوپر کام کریں. لاہور کی ٹیم ہے, ریجنل ڈائنامکس جو سمجھتا ہوں نا. پنڈی کا مسئلہ کیا ہے, پنڈی کا آپ ڈگ آؤٹ اٹھا کے دیکھیں نا, کوئی لاہور سے, کوئی کراچی سے ہے, کوئی پشاور سے, جہاں سے بھی اپنا ان کا تعلق ہے. میں بات کر رہا ہوں اس دماغ کی جو بیسیکلی اس سیٹ اپ کو, راول پنڈی کرکٹ ایسوسی ایشن کے سیٹ اپ کو جانتا ہوں کہ یہاں کلب کرکٹ کتنی ہے, یہاں سے کتنے لڑکے نکلے. آپ کے پاس یہاں بہت بڑے نام تھے مینجمنٹ سٹاف کے اندر جو راول پنڈی کو سرو کر چکے ہیں ٹیمز کو. آپ ایک بندہ تو ساتھ رکھتے ہیں نا کہ آپ کو پتا ہوتا کہ یار یہ ہے. دوسرا ایک ریکویسٹ پاکستان سپر لیگ سے ہے, دیکھیں اس وقت ایک لیگ ہو رہی ہے دنیا کے اندر EU T20 کے نام سے, یورپین جو T20 لیگ ہو رہی ہے, اس کے اندر انہوں نے ایک بڑا اچھا کانسیپٹ نکالا ہوا ہے. وہ یہ کانسیپٹ, ایک تو یاد ہے میں اسٹرائک ریٹ والی بات کی تھی, کل انہوں نے کانسیپٹ نکالا کہ پلینگ 11 کے اندر لازمی آپ کے پاس 2 ایمرجنگ کیٹیگری کے لڑکے کھیلیں گے ہر حال میں. ہمارا یہاں پر یہ ہے کہ ایک ایمرجنگ کیٹیگری کا لڑکا کھیلتا ہے, پلینگ 11 کی اسکواڈ کی بات کر رہا ہوں. اس 2 میں انہوں نے مسٹ کیا کی ہے, ایک آپ کا بیٹسمین لازمی کھیلے گا اور ایک آپ کا بالر لازمی کھیلے گا. بے شک وہ پیس بیٹری ہو, بے شک اسپن ہو, لیکن کھیلے گا لازمی. اور انہوں نے میک شور بھی کیا ہے کہ اگر آپ اس کو ریپلیس بھی کرتے ہو, ایمرجنگ کیٹیگری پلیئر سے ہی کریں گے آپ ریپلیس, تب جا کے آپ کا بیک اپ ٹیم کا پلیئر بنتے ہیں. مسئلہ ان ٹیمز کا کیا ہے ابھی تک کی اگر صورتحال کی بات کروں, اس PSL کو کمپیئر کروں پچھلے PSL سے, ہمارے پاس بہت تگڑی پیس بیٹریز آ رہی تھی. آپ کو یاد ہے اسلام آباد کا لڑکا تھا ذیشان, کہاں گیا, 146 147 تھا نا. علی رضا کی آج لوگ بات کر رہے ہیں, ہی از ویری کوئک, سب چیزیں ہیں. ابھی ہم آف ایئر بھی بات کر رہے تھے کہ اس کو ٹیسٹ کرکٹ کے لیے بھیج دیں. جو ان کے کوچز ہیں وہ کہتے ہیں ابھی لمبی ریس کا گھوڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ انیشیل نیل ہے, جب آپ کا جسم اپنا وارم اپ ہوتا ہے, ٹیسٹ کرکٹ از این آرٹ, اٹس ناٹ اے ایزی جاب. مسئلہ کیا, علی رضا کی بات کروں, میں اس کو اگر اٹھا کے کہوں کہ ابھی پاکستان ٹیم میں کھیلو, میں اس کا ذاتی کس سینس میں کروں گا, ایٹ لیسٹ یار 2 سال تو اس کو گرائنڈ کرو نا. ایک کرکٹ لیگ اور بھی ہو رہی ہے نا, انہوں نے ایک رول پتا ہے پنجاب کی ٹیم نے کیا نکالا ہے کل, انہوں نے کہا پنجاب 11 سے لڑکا نکلتا ہے انڈیا نہیں ڈائریکٹ کھیلے گا, وہ جائے گا پنجاب کی رنجی ٹرافی میں, جا کے 2 سال لگائے گا, رگڑا کھائے گا تو انڈیا کھیلے گا. لیکن اس سے میں اس لیے کمپیئر نہیں کرنا چاہتا کہ وہاں پہ پلیئر کو یہ سیکیورٹی ضرور ہوتی ہے کہ رنجی میں اسے کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے اور اس کا خیال رکھا جائے گا. آپ جب 2 سال لڑکے کو کہتے ہیں نا فرسٹ کلاس میں بھیج دیں, تو اس 2 سال میں اس کے ساتھ وہ کچھ ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ اسٹوری پھر الگ آ جاتی ہے. ہاں بالکل وہ ہے, دیکھیں کوچنگ کا معیار بڑا ڈفرینٹ ہے. بالکل صحیح, میں آپ کو بتاؤں, میں پہلے بھی بڑی دفعہ پروفیشنل جاب ہے یہ نہیں, ریجنل لیول پہ ہمارے کوچز کا وہ سٹینڈرڈ ہے ہی نہیں سٹینڈرڈ کے وہ پلیئر بنا سکے, میں نہیں مانتا بنا سکیں. اور جو انہوں نے جو پھر وہی بات کروں گا کہ جو لیول 2 اور لیول 3 کی ہوئے ہیں, یہ ویسے ہی چنگے میں کیے ہوئے ہیں, یہ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اور جس طرح کیے ہیں مجھے پتا ہے, یہ ساری ایکٹیویٹیز میں خود دیکھتا رہا ہوں. تو یہ چھوڑیں, کوچنگ کا لیول بھی ہوتا ہے کہ کوچز ایسے ہوں کم از کم آپ کی ڈسٹرکٹ اور ریجنل لیول پہ پلیئر بنا سکیں. نہیں بنا سک رہے. پاکستان میں سب سے بڑا المیہ ہے کہ آپ کے جو ریجنل لیول کا کوچ ہے وہ پلیئر کو بنانا جانتا ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے پلیئر کس طرح بنانا ہے. بالکل. اچھا خیر, کوئٹہ نے ایک شاندار آغاز کیا ہے, 42 رن ان کے ہو چکے ہیں, چوتھے اوور کا کھیل مکمل ہو چکا ہے, تو تقریباً وہ تو اپنے آپ کو اس چیس میں رکھ رہے ہیں, تو کوئی پتہ نہیں لاہور کو یہاں بھی ایک دھکا لگتے ہوئے نظر آ رہا ہے. لیکن آج جو دوسرا میچ ہے ملتان سلطانز کی جب بات کرتے ہیں راول پنڈیز کے خلاف, ملتان کا بھی بڑا زبردست آؤٹ اسٹینڈنگ ٹورنامنٹ رہا ہے. آئی تھنک پنڈی کی طرح وہ بھی سب سے لیٹ آئے. جہانگیر بھائی آپ سے آخری کامنٹ ضرور لوں گا کہ کیا آج آپ کا دل آج بھی پنڈی کو سپورٹ کر لے گا آج کے میچ میں, یا آپ کو لگ رہا ہے ڈفرینٹ؟ نہیں, میں تو بالکل پنڈی کو سپورٹ کروں گا جی. اللہ کرے جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ کم از کم ہم نیکسٹ PSL 12 کے لیے کچھ ایسی یادیں چھوڑ جائیں جو ہمارے لیے اچھی ہوں. کیونکہ جس طرح بھی آپ نے کہا ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کا یہاں سے لوکل لینے چاہیے تھے,
اگر یہ ٹیم جس طرح میڈیا پہ نظر آئی ہے اور جس طرح ایڈورٹائزمنٹ میں نظر آئی ہے، اگر یہ گراؤنڈ پہ جا کے لڑکوں کو دیکھتی، کلب میں جاتی، کوئی ایکٹیویٹی دکھاتی، تو میرے خیال میں پنڈی کے لیے کافی بہتر دیکھیں ہوتا۔ جو سعد مسعود کو نہیں صحیح یوز کر سکے وہ کیا مجھے بتائیں وہ انویسٹ کریں گے؟ دیکھیں سعد مسعود کو شروع کے میچز میں کھلایا ہی نہیں گیا، حالانکہ ان کو اتنا ہائیلی ریٹ کیا جا رہا تھا، پھر وہ پاکستان بھی کھیل کے آئے ہوئے تھے اور وہ فارم میں بھی تھے، ان کو بھی نہیں کھلایا گیا، پھر ان کو پراپر جب کھلایا گیا تو تب بھی پراپر یوٹیلائز نہیں کیا گیا۔ ان کی بیٹنگ دیکھیں، پھر اس طرح ایک مبصر کو حالانکہ نہیں لیا ہوا تھا، ان کو لایا گیا زمان خان صاحب کی وجہ سے، وہ بھی آئے، ان کو بھی نہیں آپ نے کھلا سکے، ان کو بھی نہ پراپر ہم نے بیٹنگ دی نہ بالنگ دی۔ جب آصف افریدی پرفارم نہیں کر رہے تھے، ہمیں یہی تھا کہ شروع میں آ کے وہ وکٹیں لیں گے، جب وہ وکٹس نہیں لے رہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ مبصر سے بھی اوپن کروا۔ یہیں پہ میرا ٹیکنیکل اعتراض ہوتا ہے، وہی آصف افریدی ایک مطلب میچ کے لیے آئے پاکستان ٹیم میں اور ابھی بنگلہ دیش والے ٹیسٹ اسکواڈ میں نظر ہی نہیں آئے، اور رضوان جو عبداللہ فضل کو پاکستان کھلانا چاہتے ہیں 6 پہ کھلا کے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آصف افریدی کو میں نے کون سی پاکستان کھلانی ہے، تو پھر آپ بیلنس تو کریں نا۔ بالکل، دیکھیں جو پاکستان کھیل رہے ہیں، جو پاکستان کے لیے کھیلے ہیں، ان کو اگر وہ پرفارم نہیں کر رہے تو آپ مبصر کو لیں ایز اے اٹیک بالر، وہ وہاں سے وکٹس لے لیتا۔ پھر دیکھیں ابھی جو آپ نے رضوان کو ٹیسٹ میں رکھا ہے، تو آپ غازی غوری کی بھی اس سال کی پرفارمنس کو دیکھیے گا، اس نے بھی 5 سینچریاں کی ہیں۔ یہ تو خیر ٹیسٹ کے اسکواڈ کے اوپر تو ایک اور حیرت ہوتی ہے نا جب 6 اور 79 آپ وکٹس لیں ایک اننگ میں اور دوسرے ٹیسٹ میں آپ نہ کھیلیں، یہ ٹپیکل پاکستان کرکٹ فور، یہی تو ہال مارک ہے آپ کا۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہی انکنسسٹنسی ہے جو ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ آئی تھنک لائم لائٹ میں رکھتی ہے۔ بٹ بہت شکریہ جہانگیر صاحب آپ کا، موئی شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس، اویس تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس، آل دو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اب آج تو اظہر بھائی کی بات آپ کریں گے، آج تو انہوں نے اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ بابر اعظم کو ورلڈ کپ میں غلط استعمال کیا تھا، لیکن آج آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ بٹ بہت شکریہ آپ تینوں کا کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے۔ یہ تھا آج کا پروگرام اسپورٹس 360، لیکن پی ایس ایل کا ایکشن جاری ہے، اگر آپ براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں تو پی ٹی وی اسپورٹس HD کا رخ کیجیے، اور پاکستان ٹیلی ویژن نیوز آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ ضرور کرتا رہے گا۔ مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔